अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बहुत खूबसूरत तरीका है रब ताला को याद करने का। आप भी कभी कभी बैठे ऐसे ही याद कर लिया कि रब ताला को, रूह ताज़ा हो जाती है, दिल ताज़ा हो जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। रब को याद करना, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में रब के साथ साथ रब को लेके साथ चलना, उसके अहकामात को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। एक जाट लोग हैं हिंदुस्तान में जाट लोग हैं, उनकी जो किताब है उसमें, वो किताब है या उनका जो रिलीजियस सरमन है, उसमें ये फरमाते हैं कि इंसान को इबादत नमक, आटे में नमक की तरह होनी चाहिए। इबादत का मुकाम आटे में नमक की तरह होना चाहिए। तो पहले तो ये बात कुछ ख़ास समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करें तो हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे हैं ना, 8 घंटे में सोना, नहाना, धोना, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में 5 नमाजें जो हैं वो तकरीबन 1 या सवा घंटे का काम है। आटे में नमक हो गया ना, बाकी जो हमारे 22 घंटे हैं, 8 घंटे निकल गए तो 16 घंटे रह गए, 16 में से 2 घंटे और निकल गए, 14 घंटे रह गए। 14 आवर्स ऑफ द डे हम अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं। तो इबादत तो फिर नमक की तरह ही हुई ना। लेकिन वो उनका अकीदा है। मुसलमान का अकीदा क्या है? इबादत सिर्फ नमाज नहीं है। हम अगर ये सोचें कि नमाज पढ़ ली, अब मैं फारिग हो गया, मैं जो मेरा दिल करता है वो मैं कर सकता हूँ, मुझे अब ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ऐसा नहीं है। रब ताला ने हमें कुरान करीम में अहकामात दिए हैं, ज़िंदगी को गुजारने की तरकीब बताई है, पल पल की तरकीब बताई है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम इबादत कर रहे हैं। बाकी के 16 घंटे भी इबादत कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इबादत नमक की तरह। सुबह से रात को सोते वक्त, सोने के साथ साथ, सुबह को उठने के साथ साथ हम हर कदम पे अपने रब के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं, तो इबादत होगी ना। उसकी अहकामात को फॉलो कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी पाक ने जैसे हमें करके दिखाया, हम वो कर रहे हैं, तो वो इबादत है। इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। कुछ भी करें, दफ्तर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सड़क पे काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अल्लाह के असूलों के मुताबिक करें। अल्लाह ने फरमाया कम नहीं बेचना, कम नहीं तोलना, तोल को अपने को ठीक रखें। चाहे आप दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे आप ज़िंदगी के किसी और प्रोफेशन में हैं। कम तोलने का मतलब ये है कि कोई भी आपसे कोई लेन देन होता है, उसमें आपने कम नहीं तोलना। अगर बात करनी है, किसी की तारीफ़ करनी है, उसमें कमी नहीं करनी। अगर किसी की बुराई करते हैं तो उसमें हुक्म है कि कम करके बुराई करो, लेकिन अच्छाई के लिए अपने दिल खोल के अच्छाई करें जब किसी का पता चले। लेकिन लेन देन में कमी नहीं करनी, सौदेबाजी में कमी नहीं करनी, कम नहीं तोलना, ज़्यादा देना इबादत है और बरकत भी है साथ। जब आप रब ताला के अहकामात को इस तरह मानते हैं तो वो बरकत भी देता है साथ के साथ। कुछ भी किया आपने, इबादत है। सड़क पे चले जा रहे हैं, अपनी साइड पे चले जा रहे हैं, लोगों को रास्ता दिए हुए चले जा रहे हैं, अल्लाह का नाम जपते हुए चले जा रहे हैं, तो इबादत हो गई ना। सिर्फ नमाज पे आपने पूरा नहीं किया कि ये मेरी इबादत है। इबादत पूरा ज़िंदगी, पूरा दिन आपकी इबादत है, हर घड़ी आपकी बात। बच्चों से बात करते हैं, घर में बात करते हैं, किसी से, वाइफ से बात करते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। रब ताला ने कहा है कि बीवियों की बातों को बर्दाश्त करो, बर्दाश्त कर लें। तो हो
تند زبان ہو. آپ نے برداشت کر لیا, آپ نے اللہ کا حکم مان لیا, تو آپ کے اعمال نامے میں ٹک لگ گیا نا. لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف مقابلہ شروع کر دیا تو آپ نے اپنا اعمال نامہ خراب کر لیا. تو اپنے اعمال نامے کو پہ نظر رکھیں کہ جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے مجھے, اس سے باہر نکل کے نہیں کرنا. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی, آپ کی زندگی میں رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی, آپ کی زندگی میں فرشتوں کی ریل پیل ہوگی کہ ان کو آپ کی پرسنالٹی پسند ہے. آپ جو رب کا نام جپتے ہیں, آپ چلتے چلتے درود شریف پڑھتے ہیں, بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں, جاتے جاتے آپ رب کا نام لیتے ہیں, فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے مذہب میں عبادت جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے, بلکہ پورا آٹا نمک کے ساتھ ہماری عبادت ہے. یہ کر لیں, آپ بڑھا لیں تھوڑی اپنی عبادت کو, نماز سے باہر نکل آئیں. نماز از جسٹ ون اسمال پارٹ آف آور لائف. یہ مثال دیتا ہوں کہ ایسا ہے کہ آپ 5 وقت تو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس سے یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں, دیکھو میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں. لیکن اس سے باہر نکل کے ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اس نے منع فرمایا, تو پھر نماز کا فائدہ نہیں ہوا. پھر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ حضور میں یہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تمہارا کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہے, تمہاری نماز آج کے دن سے کل بہتر ہو گئی, تو پھر تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں. آپ بھی یہ سوچیے گا کہ کل جو میرا دن آئے گا وہ میرا دن, میری نماز آج کی نماز سے بہتر ہوگی کہ نہیں. وہ بہتر تب ہی ہوگی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا شروع کر دیا. آپ کی تلاوت بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپ کے اعمال ٹھیک ہے. اگر پورا دن آپ نے ہر وہ کام اس دل سے کیا ہے کہ یہ میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ کام کیا ہے, تو شام کو آپ کی تلاوت میں مٹھاس آ جائے گی. آزما کے دیکھ لیں آپ. اگر آپ کے دل میں غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, تلاتم ہے, طوفان ہے, آپ کی تلاوت پہ اثر آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا دل سافٹ ہے, نائسر ہے, پاک ہے, اللہ کی یاد ہے اس میں, تو ہر حرف قرآن کریم کا پکار پکار کے آپ کو بتاتا ہے کہ آئی لائک یو. آزما کے دیکھ لیجیے, ہر حرف پکار کے بولتا ہے آئی لائک یو. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر زیر پیش کا پورا پورا آپ فارمیشن کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. لیکن اگر آپ کے دل میں غصہ ہے کسی کے لیے, تو آپ غصے میں فوکس کر رہے ہیں, قرآن کریم میں نہیں فوکس کر رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں کینہ ہے, حسد ہے, آپ فوکس اس پہ کر رہے ہیں, قرآن کریم پہ نہیں. نماز پہ فوکس کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو ہٹا کے فوکس کرنا ہے. کمرے سے باہر ان چیزوں کو روک کے آتا ہے, دروازہ بند کر دینا کہ اب میں یہ نہیں سوچوں گا, اب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں, اس کے دربار میں کھڑا ہونا مجھے. یہ کلیئر کریں اپنا ویژن کہ یہ جو میں نے کام کرنا ہے اس میں یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. معاف کر دیں, کسی نے کچھ کر دیا اس کو فوراً معاف کر دیں تو آپ کا دل ہلکا رہے گا. یہ میں نے تو یہ ترکیب سیکھی ہے, کوئی بھی کچھ کر دے تو اس کو معاف کر دیں, کوئی بات. بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگلے کو دے دیں. کچھ غلطی کر دی, پتہ نہیں کیا یار, چلے گئے, اس کو معاف پہلے ہی معاف کر دیا, دل میں معاف کر دیا, معافی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ڈونٹ ویسٹ یور انرجی on other people's actions. Block them. I don't want to know. Thank you. سن لیا, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آگے بڑھے جی آپ. تو آپ کا دل پاک رہے گا, دماغ صاف رہے گا, کوئی سوچ نہیں ہے, معصومیت واپس آ گئی. قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا پڑھنے کا.
جو کہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو لوگ بعض وجد میں چلے جاتے ہیں. اگر وجد میں جانا چاہتے ہیں, آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو قرآن کریم کو بہت صاف ستھرے دل سے, صاف ستھرے ذہن سے, وضو کر کے آرام سے بیٹھ کے پڑھ کے دیکھیں. یو ول بی امیزڈ کہ وہ کس قدر سکون دیتا ہے آپ کو, کس قدر محبت جتلاتا ہے قرآن کریم. قرآن کریم کو دیکھیں آپ, پکڑیں اس کو, سینے سے لگائیں, وہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے, وہ آپ کو سینے سے لگاتا ہے. اس کو چومیں آپ, وہ آپ کو چومتا ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ تو مجھے محبت کرتا ہے. اللہ کی کتاب ہے, وہ یہ سوچیں کہ وہ الائیو ہے, بہت سمندر ہے ایک علم کا, سمندر ہے علم کا. اس میں سے آپ جب بھی چاہیں گے, جب آپ کوشش کریں گے, تو اس میں سے آپ موتی نکال سکتے ہیں. اور وہ آج سے شروع کریں, کل سے نہیں, آج سے شروع کریں. وضو کریں, پاک صاف کپڑے پہنیں, بیٹھیں کہ آج مجھے قرآن کریم سے محبت کرنی ہے, مجھے دکھانا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں. سچے دل سے, پیار سے, صاف ستھرے دل سے بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں, آواز کے ساتھ. جو خاموشی سے تلاوت کرتے ہیں اس میں سونے کا انداز زیادہ ہوتا ہے. میں بھی سو جاتا ہوں اگر میں ایسے پڑھنا شروع کروں, مجھے اونگ آ جاتی. آواز کے ساتھ تو مجھے پتہ ہے جی میں جاگ رہا ہوں, مجھے پڑھنا ہے. کر کے دیکھیں آپ. اسی طرح رب تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر کے دیکھیں, اس سے محبت کریں, وہ آپ سے محبت کرے گا. آزما کے دیکھیں, بیٹھ کے اللہ کا نام پیار سے لیں, یو ول فیل گڈ. کیوں کہ اس نے رسپونڈ کیا ہے. جب کسی بندے کو دکھ میں دیکھیں تو جا کے اس کو گلے لگا, رب کا حکم ہے. تو دیکھیے آپ کو کتنی محبت واپس ملتی ہے, اس بندے سے نہیں, اللہ کی طرف سے. کسی بھوکے کو دیکھ لیا, اس کو جا کے کھانا کھلا دیا, بٹھا کے جا کے کھانا دے آئے اس کو. وہ رب کی محبت آپ کو رسپونڈ کرتی ہے. بندے کا انتظار نہ کریں کہ وہ کھانا کھا کے کہے گا جی بہت شکریہ, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہیں یہ دے, وہ کر دے, تمہارا یہ. نو, کھانا کھلا دیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. پھر اللہ کی محبت کو فیل کریں. امیزنگ ورلڈ ہے یہ, امیزنگ ورلڈ. دا کلوزر یو گیٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا کلوزر یو گیٹ ٹو ہز بک, دا کلوزر یو گیٹ ٹو ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک محبت کا دریا ہے, ایک محبت کا سمندر ہے, جس میں آپ اپنے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں. دیر نہ کریں, اسٹارٹ فرام ٹوڈے, ناؤ, ابھی کرنا مجھے. میں آپ اس محبت سے گریز یہ نہ کریں, اس کو مس نہ کریں, ڈونٹ مس اٹ. امیڈیٹلی اسٹارٹ. محبت, پیار, عشق اللہ سے, اس کے پیغمبر سے, اس کی کتاب سے, تو آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت ٹرن آ جاتا ہے. اس ٹرن کو یہ نہ کریں نیکسٹ ایئر میں دیکھوں گا, ابھی تو میں بہت مصروف ہوں, کل میں دیکھوں گا, ابھی تو بہت مصروف ہوں, ابھی میں الجھا ہوا ہوں. الجھی ہوئی زندگی سے نکلیں. کم بیک ٹو دس, از سو بیوٹیفل, یو ول لو اٹ, یو ول انجوائے اٹ. صرف محبت کرنی سیکھ لیں. یہ جو میرے لیکچرز کے سیریز ہے, اس میں میرا ایم یہی ہے کہ میں محبت کرنا سکھا دوں آپ کو, تو احکامات کو فالو کرنا اپنے آپ آسان ہو جاتا ہے. عشق میں انسان کو رات کو نیند نہیں آتی, عشق میں وہ جاگتا رہتا ہے. تو عشق اللہ سے کر لینا. کس نے منع کیا ہے؟ تاکہ رات کو اٹھنا, اس کا نام لینا, اس کو سجدہ کرنا آسان ہو جائے. صبح کو اٹھنا, اس کا نام لینا, اس کو سجدہ کرنا آسان ہو جائے. محبت میں آسان ہو جاتا ہے. محبت میں تو انسان, دنیاوی محبت میں انسان کیا کچھ کرتا ہے. وی آل ہیو ایکسپیرینسز, وی آل ہیو ایکسپیرینسز. ٹو واٹ لمٹ وی کین گو. مجھے یاد ہے ایک میرے جاننے والے تھے لیبنیز,
وہ گئے، ان کے ماں باپ نے ان کو بھیجا پولینڈ پڑھنے کے لیے، بہت سال پہلے، پرانی بات ہے، بہت سال پہلے. تو وہ بولا کہ میں وہاں پڑھ رہا تھا تو میں ہوٹل کے باہر کھڑا، ہوٹل میں رہتا تھا وہ، کہتا میں ہوٹل کے باہر کھڑا تھا، وہاں سے ایک لڑکی سامنے سے آئی، میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل اسٹاپ، کھڑا ہو گیا فوراً. اف مائی گاڈ. کہتا میں اس کے عشق میں اس طرح مبتلا ہوا کہ آئی وینٹ کریزی. میں اس کو روک لیا، روک کے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ میری انگریزی نہیں سمجھتی، میں اس کی پولش نہیں سمجھتا ہوں. بولا میں اس کو بول رہا ہوں کہ جی کین وی میٹ ٹمورو ایٹ دا سیم ٹائم، آئی ول ٹیک یو فار اے کافی. دس از ہز کنورسیشن کہ میں آپ کو کافی کے لیے انوائٹ کرتا ہوں، اگر آج نہیں آ سکتی تو کل آ جانا. بولتا وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ ہاں 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 کر کے چلی گئی. نیکسٹ 5 years he was going every day to that corner to see if that girl comes. یہ عشق ہے. میں نے اس کو بولا یار تم پاگل ہو یار. بولتا میرا کورس جو تھا وہ 1 سال کا تھا، میں 5 سال اپنے ماں باپ کو فورس کر کے 5 سال کورسز کرتا رہا، اور میں روز شام کو آ کے وہاں سے گزرتا تھا اس وقت پہ کہ شاید وہ آئے کافی کے لیے. یہ عشق ہے، یہ انسان کا عشق ہے. راتوں کو جاگتا رہا، دن کو بے چین ہے، آ کے اس کو ڈھونڈتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے عشق میں ایسا نہیں کر سکتے. یہ عشق ہی تو ہے، وہ چاہتا ہے کہ آؤ 5 دفعہ آ کے مجھ سے ملو. 1 دفعہ کافی کی بات ہی نہیں ہے، دن میں 5 دفعہ آ کے ملو مجھ سے. یہ اس کا عشق ہے. تو میرا عشق کیا ہوا؟ میں نے کیا اپنے رب کے لیے کیا؟ سوچئے گا آپ خود بھی کہ اس کا عشق اتنا ہے کہ وہ 5 دفعہ کہتا ہے آؤ مجھے ملو. میرا عشق کیا ہوا؟ میرا پارٹ کیا ہے؟ بس زندگی کو آنکھیں بند کر کے گزار دینا، دنیاوی کاموں میں اتنا پھنس جانا کہ میں بھول جاؤں میرا رب ہے، میرے انتظار میں ہے، کب میں مڑ کے اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. خدا را ڈونٹ ویسٹ ٹائم. کم ٹو دس ورلڈ، کم ٹو بیکم اے مومن، کم ٹو بیکم اے گڈ مسلم اینڈ سکسیسفل مسلم. رب یہ نہیں چاہتا کہ ہم بیٹھ کے 100% اس کی عبادت، اس کو بیٹھ کے اس کا نام جپتے رہیں. وہ جب کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے اللہ 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 کر کے دن گزار دوں. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے احکامات کو فالو کروں، اس کو دل میں جگہ دوں، اپنے کام کرتا رہوں لیکن دل میں اللہ کو یاد کیا. جب بھی کوئی کام کروں میرے رب نے یہ کیا تھا. پانی پینے لگے بسم اللہ کر کے پیے، ذکر ہو گیا، شکر ادا کریں. اچھا ایک اور بات، رب کہتا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. ہم شکر کرتے ہیں بڑی بڑی شرمندگی کے ساتھ اور بڑی آہستہ سے شکر کرتے ہیں، شکر الحمدللہ. رب کہتا ہے تم شکر کرتے رہو میں دیتا رہوں گا. تو شکر کرتے رہے نا، نہ بھی دے تو شکر کرتے رہیں، نہ بھی دے تب بھی شکر کرتے رہیں، مشکلات ہوں تب بھی شکر کرتے رہیں، کیونکہ اس نے پرومس کیا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو کرتے رہنا شکر اور دے گا. یہ بڑی آسان باتیں ہیں، لاجک ہے. آئی ڈونٹ کلیم ٹو بی اے اسکالر، لیکن لاجک کی بات سیکھتا ہوں میں. ایک بار اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے. موسیٰ کو کلام اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. راستے میں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ بولا بولو. تم رب کے پاس جا رہے ہو اس سے بات کرنے کے لیے، اس کو کہنا کہ میرا جو رزق ہے وہ ساری زندگی کا رزق مجھے ایک ہی دن میں دے دے. میں یہ آدھا ٹکڑا لے کے لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں، مجھے پوری زندگی کا رزق ایک دم سے دے دے. موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بولا میں نے تمہیں نہیں کہا جواب دو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ جا کے سوال کرو، میرا جواب لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. جب اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت جو کرنی تھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟
انہوں نے کہا یا رب تعالیٰ اس طرح یہ فقیر ہے جس نے یہ سوال کیا ہے. تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کہو ایسا نہیں ہوتا. رزق جو ہے اسپریڈ آؤٹ آن دا لائف اسپین. ایک دن میں نہیں دے سکتا اس کو. بولو جا کے میرا رسول نہیں ہے. اس نے آ کے کہا موسیٰ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہ یہ جواب دیا. 2-4 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کہا موسیٰ میرا ایک میسیج لے جاؤ. کیا بولو کیا؟ رب تعالیٰ سے کہنا کہ میں انسسٹ کرتا ہوں میرا جو رزق ہے وہ سارے کا سارا مجھے دے دیں، میں جانوں میرا کام جانے. موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کہتا فقیر کہتا موسیٰ کو تم سے جواب تھوڑی مانگا ہے. اپنے رب سے جواب مانگا، تمہارے رب سے نہیں، اپنے رب سے جواب مانگا. تم میسنجر ہو، پیغام لے کے جاؤ، جواب لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام the same thing repeated after ان کے جو کام کی باتیں تھی ختم ہوئی تو رب تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا موسیٰ کیا دل میں چل رہا ہے؟ کہ رب تعالیٰ وہ فقیر انسسٹ کر رہا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ اس کو ایک دم سے دے دیا جائے. تو رب تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر میں آج دے دوں گا 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد وہ رزق سارا ضائع ہو جائے گا. اگر اس کی زندگی 25 سال کی اور ہے تو 25 سال وہ کیسے جیے گا؟ وہ درخت کی طرح ایک زمین پہ پڑا پتھر کا ٹکڑا بن جائے گا. یہ نہیں، اسی لیے میں نے رزق خود وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا پوری زندگی کے لیے. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے پھر وہی تکرار ہوا. اس نے کہا جی یہ جواب ہے. 4تھی دفعہ جب اس نے انسسٹ کیا تو رب نے کہا کہ موسیٰ اس کو کہو جائے اپنے گھر جائے، اس کا رزق ڈیلیور کر دیا جائے گا. بات ختم ہو گئی. اس کو کہہ دیا، وہ جانے، اس کا رب جانے. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا 10 دن کے بعد اس کے گھر کے قریب سے، گاؤں کے قریب سے، تو دیکھا اس کے گاؤں میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، لگاتار ایک لنگر چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ کون کر رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ صاحب ہیں، اس کو تو کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس نے یہ بندوبست کیسے کر لیا؟ مجھے پتہ نہیں کیسے کر لیا. 4 مہینے کے بعد گئے تو دیکھا اور بھی رزق کے ڈھیر لگے ہوئے، لوگ کھا رہے ہیں. پورے گاؤں، ساتھ والے گاؤں آ رہے کھا رہے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا پریشانی ہوئی جب رب سے ملاقات ہوئی تو رب نے پھر پوچھا موسیٰ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر اللہ تعالیٰ اگر اس کا رزق آدھی روٹی روز کا تھا، اگر اتنا رزق تھا تو پھر اس کو آدھی روٹی روز کا آپ دیتے تھے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آدھی روٹی والا فقیر جو ہے وہ سارے گاؤں کی دعوت کر رہا ہے. رب تعالیٰ مسکرائے، اس نے بولا موسیٰ اس نے میرے اس اصول کو فالو کر لیا کہ تم رزق کو بانٹو، میں 10 گنا کر دوں گا. کہنے لگا وہ جو میں نے اس کو رزق دیا تھا اس نے خود صرف آدھی روٹی کھائی، سارا کھانا جو تھا سارا رزق بانٹ دیا لوگوں میں. تو مجھے اس کو 10 گنا، میں کہتا وہ بانٹتا جا رہا ہے، میں اس کا 10 گنا بڑھاتا جا رہا ہوں. تو وہ تو پورا گاؤں کیا پورے شہر کو کھلا سکتا ہے. تو یہ اصول رب تعالیٰ کہ جب وہ کہتا ہے کہ تم کسی کو کچھ دو گے میں تمہیں 10 گنا کر کے دوں گا، اس کو اپنا لیں آپ، اس کو اوائڈ نہ کریں. یہ سوچتے کہ اوہو میرے پاس تو پھر کچھ بچے گا نہیں. کیوں نہیں بچے گا؟ میرا رب تو بچے گا نا. اور جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے خزانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے ٹرالی لے کے آؤ، ٹرالی لے کے آؤ، شاپنگ کر لو جتنی کرنی ہے، نو چارج، گو ہوم اینڈ انجوائے. تو خواتین و حضرات، بہنوں بھائیوں، آپ ان قدموں پہ چل کے دیکھیں، ان باتوں کو مان کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں کتنی خوبصورت چینجز آتی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ رب راضی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آپ کا حافظ و ناصر ہو.